अस्सलाम वालेकुम। अच्छे से सब्सक्राइब कर उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है हु वाज सर गंगाराम। और सैयद मुजम्मल ऑफिशियल का चैनल है इनका। और अभी देखते हैं वीडियो, व्यू बाद में देंगे। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, जो मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमेशा ऐसे लोगों को आइडियलाइज करवाया गया या किया गया जो लोग बाहर से आए थे, जो कि इन्वेडर थे, जिन्होंने यहाँ पे तोड़ फोड़ की, लूट मार की, दोनों हाथों से वसाइल को लूटा, एक्सप्लॉयट किया, यहाँ के अवाम को महकूम बनाया। ना उनका यहाँ के कल्चर से कोई ताल्लुक़ था, ना ज़बान से, ना तहजीब से, ना सिविलाइजेशन से, लेकिन उन लोगों के नामों पे हमने मिज़ाइलों के नाम रखे, सड़कों के नाम रखे। उन लोगों को भूल गए जो कि सन ऑफ द सॉइल थे, यहाँ पैदा हुए, इस मिट्टी की पैदाइश थे, इस ज़मीन से परवरिश पाई। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए अपनी सारी ज़िंदगियाँ लगा दी। किसी ने इनकलाब के लिए काम किया भगत सिंह की तरह, तो किसी ने इस अवाम की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए और गरीब का पेट भरने के लिए, यहाँ पर कारोबार के मौके पैदा करने के लिए, मुलाजमत के मौके पैदा करने के लिए बड़े बड़े शहरों की संगे बुनियाद रखी। मैं बात कर रहा हूँ सर गंगाराम की, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर कहा जाता है, जो कि जब लाहौर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने तो उस पूरे पीरियड को क्या कहा जाता है? गंगाराम पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर, जिसने इस शहर के लिए इतनी खिदमात दी। आज आप लाहौर में बाहर निकलिए किसी नौजवान से जो किसी मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहा है, उनसे पूछें गंगाराम कौन था, वो कहेंगे उसके नाम पे एक अस्पताल का नाम है, सिर्फ यहाँ पे हॉस्पिटल का। इसके अलावा तो हमें कुछ नहीं पता कि वो कौन था, क्योंकि पढ़ाया नहीं गया। हमें तो पढ़ाए गए हैं वो लोग जो या तुर्क थे, या सेंट्रल एशियन थे, या बाहर से आए हुए ऐसे लोग थे जो कि इस खित्ते से ताल्लुक़ रखते ही नहीं थे। उनके बारे में पता होगा, इनके बारे में नहीं पता, जो कि शेखुपुरा के मांगट वाला के गांव में, इधर लाहौर के सबर्ब्स में पैदा हुए, लाहौर के आउटस्कर्ट्स में पैदा हुए। उनको हमने इसीलिए बुला दिया क्योंकि बाय हिज नेम इट सीम्स दैट ही इज़ नॉट अ मैन हु हैज़ एन ओवरलैपिंग आइडियोलॉजी विद अस। हमने इस चैनल से हमेशा कोशिश ये की है कि उन लोगों की याद को ताज़ा करें और उनकी खिदमात को उजागर करें, जो कि यहाँ पर भुला दिए गए हैं लेकिन पूरी दुनिया उन्हें याद रखती है। सर गंगाराम वो आदमी थे जिन्होंने कुल मिला के 90,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन को इरिगेट किया, यानी कि काश्तकारी की 90,000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन पे। ये वो आदमी है जिसने पूरे लाहौर शहर में, आज अगर आपको एक चीज़ भी ठीक दिखाई देती है ना, ऑर्गेनाइज दिखाई देती है, तो वो इस आदमी के हाथ की हुई है। पूरे पाकिस्तान में किसी भी बड़े शहर में चले जाएं, पेशावर चले जाएं, आप कराची चले जाएं, आप फैसलाबाद चले जाएं, आप गुजरांवाला चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, लाहौर जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। उसकी वजह कोई सियासी जमात नहीं है, बल्कि लाहौर की बुनियाद डालने वाली शख्सियत है जिसका नाम गंगाराम था, जिसने शहर के तमाम खूबसूरत तरीन टाउन्स, तमाम प्लान्ड सड़कें, तमाम वो बिल्डिंग्स जिनको आज लाहौर का फ़ख्र कहा जाता है, वो सारी इस आदमी की बनाई हुई, एक आदमी की बनाई हुई हैं। इस एक आदमी में इतना पोटेंशियल था कि इसने हमें ये बताया कि तुम 70 साल काम कर लो तब भी वो नहीं कर सकते जो मुझ अकेले ने 10-20 साल में अचीव किया, क्योंकि उसकी नीयत थी। इसलिए हमने सिर्फ उजाड़ा है और ख़राब किया, बनाया कुछ नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ कि कराची जैसे शहर के पास अगर एक गंगाराम होता ना, तो आज शायद वो दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक होता। लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा बदकिस्मती है कि उसको एक ऐसा आदमी नहीं मिला जो लाहौर को मिल गया। आज हम बहुत खुश होते हैं, हम कहते हैं कि लाहौर बहुत खूबसूरत है और इससे अच्छा कोई शहर नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है। तो जनाब उसकी बुनियाद डालने वाला आदमी उसकी रीज़न है, शायद हम भी नहीं हैं, क्योंकि उसने उस लाइन्स पे उस शहर को डिज़ाइन किया दैट नाउ टुडे यू कैन बी प्राउड ऑफ दिस सिटी। कहीं कहीं अगर आप कंपेयर करें इसको पाकिस्तान के दूसरे शहरों से, लंबी फहरिस्त है उन चीज़ों की जो कि इसने बनाई। पाकिस्तान में 1925 में मॉडल टाउन जैसी सेटलमेंट हाउसिंग की कहीं भी नहीं थी। जो हिस्से पाकिस्तान में आते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं था ऑब्वियसली। मॉडल टाउन की बुनियाद रखी। आज भी आप चले जाइए, मैंने लाहौर में इससे ज़्यादा सरसब्ज, इससे ज़्यादा ग्रीनरी वाला एरिया नहीं देखा, जहाँ पर हर घर के साथ एक दरख्त दिखाई देता है, हर सड़क के साथ दरख्तों की एक पूरी कतार है। वो इसीलिए कि सर गंगाराम का दिमाग था उसके पीछे। आज तक वो सबसे ऑर्गेनाइज्ड हाउसिंग है लाहौर के अंदर। इसके बाद लाहौर की अमारात की आप बात कर लें तो पहले मैं ये भी आपको बता दूं कि GPO लाहौर जो कि मॉल रोड पे बना हुआ है, सर गंगाराम ने
اس کو ڈیزائن کیا. یعنی کہ جنرل پوسٹ آفس کی بلڈنگ جو کہ کافی خوبصورت ہے، مال روڈ سے گزرتے ہوئے آپ کو ایک برٹش آرکیٹیکچر کی یاد تازہ کرتی ہے اس دور کی کہ وہ جب یہاں پر ہوا کرتے تھے تب لاہور کیسا ہوگا اورینٹل ٹائمز میں. لاہور میوزیم کی عمارت سر گنگا رام کی بنی ہوئی. ایچسن کالج سر گنگا رام کا بنا ہوا. اور یہ صرف عمارتیں بنانا تک محدود نہیں تھا، ان کا ویژن جو تھا وہ ایجوکیٹ کرنے کا، ماڈرنائز کرنے کا اور ساتھ ساتھ انڈسٹریلائز کرنے کا بھی تھا ہندوستان کو. وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کیسے. پہلے آپ کو فہرست گنوا دوں کہ اس آدمی نے کیا کیا کچھ بنایا تھا تاکہ آپ انٹرسٹ لوز نہ کریں کہ شاید ایگزیجریٹ کر رہا ہے. پہلے سبسٹانشیٹ کر دوں کہ اس آدمی نے کیا کیا کچھ تھا. اس کے بعد میو اسکول آف آرٹس جو کہ کل کو جا کے نیشنل کالج آف آرٹس بنا. پورے پاکستان میں آج اگر ایک ایسا کالج ہے، یونیورسٹی ہے جو کہ آرٹس میں آپ کو کچھ سکھا سکتی ہے تو وہ شاید NCA ہے. سر گنگا رام کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے. اس کے بعد میں ہیلے کالج آف کامرس جو کہ پنجاب یونیورسٹی سے منسلک ہے. یہ وہ جگہ ہے جب کہا گیا کہ لاہور میں، پنجاب میں ایک بھی کامرس کالج نہیں ہے تو گنگا رام نے کہا کہ میں اپنی زمین دیتا ہوں اس کالج کے لیے، تم بناؤ. اور بنایا. اور اس وقت جو انہوں نے خطاب کیا وہ خطاب آپ دیکھیے کہ آج بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ہیلے کالج جب بنا تو سر گنگا رام نے ایک سپیچ کی تھی وہاں پہ. آج بھی ہیلے کالج کی ویب سائٹ پر وہ سپیچ موجود ہے جس میں گنگا رام لارڈ للت گو سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ I have lately traveled over the greater part of India and I am in a position to say, and I say it with equal pleasure and pride, that in many ways the Punjab is ahead of other provinces. پنجاب باقی پروونسز سے بہتر ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر جو کام کرنے کا ویژن رکھا ہے، جو بنیاد ڈالی ہے، وہ اور کہیں ڈل نہیں رہی. As far as arrangements for the higher education of the people in their different spheres of life are concerned, but wherever I went, I was forcibly reminded of one serious deficiency in our own educational equipment. میں بہت جگہوں پر گیا لیکن ایک ایسی جگہ جہاں پر ہم مار کھاتے ہیں، کمزور ہیں، جو کہ ہم لیک کرتے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ وہ سنیں. I mean the absence of an institution for higher teaching in commerce. کہ کامرس کی تعلیم دینے والا کوئی ادارہ نہیں ہے ہمارے پاس. This shortcoming, I am glad to say, will now be removed by the opening of the College of Commerce. کہ اب یہ کمزوری، یہ خامی ہم دور کر لیں گے کیونکہ ہم یہ کالج بنا رہے ہیں. Since this college is intended to train young men for the responsible duties of managers and senior assistants in commercial concerns and otherwise to meet the growing needs of the trade and commerce of the province, the best course to secure this object would, in my opinion, be to lay down definitely from the beginning that merit alone would be the sole condition of admission to it. ایک آدمی 1920 کی دہائی کے اندر یہ بات کر رہا ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے تو اکانومی کی طرف توجہ دینی ہوگی، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ادارہ ان نوجوانوں کی کھیپ تیار کرے گا جو کہ جدیدیت کی بات کریں گے، ماڈرنزم کی بات کریں گے اور اسسٹ کریں گے اس قوم کو آگے جانے میں، اور ایک ایسی کلاس پیدا کریں گے جو کہ ماڈرن پرپزز کی، کمرشل پرپزز کی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو میٹ کر سکیں، اور صرف میرٹ یہاں پہ رکھا جائے گا. آگے چلیں جی. اور کیا کچھ کیا انہوں نے؟ سیکریٹریٹ کی بلڈنگ جو دہلی میں موجود ہے آج، وہ بھی سر گنگا رام کی ڈیزائنڈ ہے. اس کے علاوہ لاہور میں جو لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی ہے، جو خواتین کا ون آف دا ٹاپ انسٹیٹیوٹس ان لاہور کہہ سکتے ہیں آپ ڈگری ایوارڈنگ کے لحاظ سے، اس کا نام پہلے سر گنگا رام ہائی اسکول تھا. یعنی کہ سر گنگا رام نے جس اسکول کی بنیاد رکھی وہ کل کو جا کے خواتین کا کالج اور پھر یونیورسٹی بنا، جو کہ آج وومن ایجوکیشن کے لیے ایک بہت بڑا ایونیو ہے پنجاب کے اندر. ایون پورے پاکستان میں شاید نمبر آف ڈگریز جو وہ اوارڈ کرتے ہیں اس لحاظ سے شاید وہ ٹاپ 10 میں فال کرتا ہو. اس کے بعد اگر دوسرے آرکیٹیکچرل پروجیکٹس کی ہم بات کر لیں تو موتی باغ کا جو پیلس ہے پٹیالہ اسٹیٹ کے اندر ہندوستان میں، وہ بھی سر گنگا رام نے ڈیزائن کیا. اس کے بعد رنالہ خرد کا جو پروجیکٹ تھا ایریگیشن کے لیے، بجلی کی پیداوار کے لیے اور فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے، وہ سر گنگا رام نے بہت ہی ڈیووشن سے اس کو بھی ایگزیکیوٹ کروایا اور وہ کیا. اور لاہور کا مال روڈ جہاں پر ٹریول کرتے ہوئے آپ کو آج بھی پرانے لاہور کی یاد تازہ ہوتی ہے، جہاں کچھ تاریخ باقی ہے لاہور کی، وہ سارا سر گنگا رام کا ڈیزائنڈ ہے.
جس سے آج اگر آپ گاڑی کو گزاریں تو اس کے اوپر دھوپ نہیں لگتی کیونکہ درختوں کی چھاؤں آپ کو دکھائی دیتی ہے پوری سڑک کے اوپر. ایک آدمی 1920 کی دہائی میں وہ کر سکتا ہے جو ہم 2024 میں نہیں کر سکتے. کوئی نئی سڑک اٹھا کے دیکھ لیں پاکستان کے اندر جو بنی ہو جس پہ کوئی درخت دکھائی دیتا ہو آپ کو, کوئی انڈر پاس, کوئی اوور ہیڈ برج یا کچھ بھی. کیونکہ ایک آدمی 1920s میں سوچ رہا تھا کہ انوائرمنٹ کو کنزرو کرنا ہے, اس کو خراب نہیں کرنا. ڈیولپمنٹ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انوائرمنٹ کو برباد کر دیں. اس کے ساتھ ہی جو ٹھنڈی سڑک مال روڈ کے ساتھ موجود ہے اسے بھی اسی لیے ٹھنڈی سڑک کہا جاتا ہے کہ گرمیوں میں بھی وہاں ٹیمپریچر بہت کم ہوتا ہے شیڈ میں, بیکاز اٹ از سراؤنڈیڈ بائی اے لاٹ آف ٹری کور انویژنڈ بائی دا گریٹ مین سر گنگا رام. اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ کی بلڈنگ جو کہ بہت ہی ہسٹوریکل لک آپ کو دیتی ہے, ریڈ برک سے بنی ہوئی اور خوبصورت آرکیٹیکچر, وہ بھی سر گنگا رام کے ہاتھ کی ڈیزائنڈ ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ پٹھان کوٹ سے لے کر امرتسر تک کا ریلوے ٹریک ڈالنے میں سر گنگا رام نے ہیلپ کی, اسسٹ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سنیں کہ پنجاب کے اندر اگر آپ نے کبھی سڑک سے ٹریول کیا ہے تو ساہیوال کا ایک شہر آپ کو راستے میں دکھائی دے گا جس کو پہلے ماؤنٹ گومری کہا جاتا تھا. یہ وہ شہر ہے جہاں پر 50,000 ایکڑ زمین سر گنگا رام نے برٹش گورنمنٹ سے خریدی اور وہاں پر صرف اور صرف اجاڑ بنجر تھا. کوئی وہاں پر زرخیزی نہیں تھی, کوئی فصل نہیں تھی. سر گنگا رام نے سنگل ہینڈڈلی وہاں پہ ایسا کنال سسٹم کریٹ کیا پانی کو پہنچانے کا کہ 50,000 ایکڑ زمین ساہیوال ڈسٹرکٹ کے اندر انہوں نے سیراب کر کے وہاں پر فصلیں اسکریچ سے اگا دیں جو کہ وہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھیں. اینڈ ہی ان دس وے اسٹیبلشڈ این انٹائر سٹی جو کہ سوللی آج تک 2024 تک ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیا کسی کو معلوم ہے؟ ساہیوال جا کے پوچھ لیجئے گنگا رام کون تھا, شاید یہ بھی نہ پتا ہو لوگوں کو. ہمیں یہاں بیٹھ کر نہیں پتا, ہم بڑے شہر میں ہیں. تو یہ بھی سر گنگا رام کے ہاتھ کا ہوا کام ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ انہوں نے ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹس وہاں پر لگانا شروع کیے. سب سے پہلے بجلی اور جو الیکٹریکل انرجی تھی اس کا استعمال اریگیشن کے لیے اس علاقوں میں کرنا شروع کیا جو کہ پہلے لوگ نہیں کر رہے تھے. غریب کسان تھے, بھوک کے مارے ہوئے تھے اور بہت ہی لمیٹڈ اریگیشن جانتے تھے کرنا, اور اس سے ہمیشہ فصل بھی لمیٹڈ ہوا کرتی تھی. لیکن سر گنگا رام نے ایسا نظام یہاں کے کسان کو, یہاں کے غریب ہاری کو دیا جس سے آج تک بھی وہ کھا رہا ہے, لیکن یہ بھلا دیا کہ کس کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا تھا وہ. اور اس کے جواب میں ہم نے گنگا رام کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے گنگا رام کے ساتھ وہ کیا جو کہ منٹو صاحب لکھتے ہیں اپنی ایک افسانے سیاہ حاشیے میں. اور وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ یہ لکھتے ہیں کہ 1947 میں کے بعد دراصل کیونکہ پارٹیشن میں کافی رائٹس ہو رہے تھے, ہندو مسلمان کے درمیان تضاد تھا, تو اس ایریا کسی ایریا میں اگر کسی مسلمان پہ اٹیک ہوا ہے تو یہاں پر کوئی مسلمان مائنورٹی پہ اٹیک شروع کر دے گا. یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں اور اس کا بازار گرم تھا نفرت کا. تو اسی اثنا میں 1947 کی بات ہے کہ لاہور کے مال روڈ کے اوپر جہاں پر سر گنگا رام کا ایک مجسمہ, ایک سٹیچیو موجود تھا, ایک اسکلپچر موجود تھا, وہاں پر ایک ہجوم نکلتا ہے احتجاج کرنے کے لیے غصے میں کہ ہم تباہ کر دیں گے ہر چیز کو جس نے ہم پہ اٹیک کیا ہے. تو منٹو کیا لکھتا ہے, میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتاتا ہوں. ہجوم نے رخ بدلا اور سر گنگا رام کے بت پر کود پڑا. لاٹھیاں برسائی گئیں, اینٹیں اور پتھر پھینکے گئے. ایک نے منہ پر تارکول مل دیا, دوسرے نے بہت سے پرانے جوتے جمع کیے اور ان کا ہار بنا کر بت کے گلے میں ڈالنے کے لیے آگے بڑھا, مگر پولیس آ گئی اور گولیاں چلنا شروع ہو گئیں. جوتوں کا ہار پہنانے والا زخمی ہو گیا, چنانچہ مرہم پٹی کے لیے اسے سر گنگا رام اسپتال بھیجا گیا. یعنی کہ یہ ہجوم جب اس نے مار پیٹ کی, سر گنگا رام کے مجسمے پر تارکول یعنی کہ کالخ ملی, اور ساتھ ساتھ یہ کہ سر گنگا رام کے مجسمے کے اوپر جوتوں کا ہار پہنایا اور اس کو ریڈیکیول کیا, تو جب گولیاں چلیں پولیس کی طرف سے تو جو لوگ زخمی ہوئے انہیں پھر ان زخموں کے علاج کے لیے سر گنگا رام اسپتال ہی بھیجا گیا کہ وہاں جا کے اپنا علاج کرواؤ.
یعنی کہ ہجوم میں جو لوگ احتجاج کر رہے تھے، جب پولیس نے ان کو کنفرنٹ کیا، گولیاں چلیں، لوگ زخمی ہوئے، تو وہی لوگ جو گنگا رام کے اسٹیچو پر جوتیاں مار رہے تھے، اس کا منہ کالا کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہاں پر ریڈیکیول کر رہے تھے، جوتوں کے ہار پہنا رہے تھے اس مجسمے کے اوپر، وہی لوگوں کو جب زخمی ہونے کے بعد اسپتال لے جانا تھا تو سر گنگا رام ہاسپٹل لے جایا گیا۔ یہ کتنا بڑا ریونج تھا کہ سر گنگا رام نے اتنی سروسز دیں کہ وہ لوگ جو انہی کے اوپر زہر اگل رہے تھے اور تھوک رہے تھے مجسمے کے اوپر، جب زخمی ہوئے تو علاج کے لیے بھی گنگا رام کے نام سے بنے ہوئے اسپتال میں علاج کروانا پڑا۔ یہ کیا ہم نے اس شخص کے ساتھ، اور ہم نے اپنا غصہ اس کے جواب میں اس شخص پر نکال دیا جو کہ ساری زندگی لاہور کو اور ہندوستان کو سرو کرتا رہا، مجسمہ توڑ دیا اس کا، اور آج کہیں دکھائی نہیں دیتا آپ کو مال روڈ کے اوپر یا کہیں بھی اور۔ یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں خواجہ حسن نظامی جو کہ ایک ادیب تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ون could give his life to anyone it should be for گنگا رام، کہ اگر کوئی اپنی زندگی کسی کو دینا چاہے تو اس کو سر گنگا رام کو اپنی زندگی دینی چاہیے، کیونکہ اس نے جو استعمال اپنی زندگی کا کیا ڈیولپمنٹ کے لیے، عوام کی سروس کے لیے، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ وہ آدمی ہے جس کے بارے میں برٹش آفیسر سر میلکم ہیلی کیا بات کر رہے ہیں رینالا کا کام کمپلیٹ ہونے کے بعد، کہ if we congratulate Ganga Ram on his success in completing the great work and appreciate him, we shall not have any feelings of envy or jealousy, for if he wins like a hero, he spends like a saint۔ کہ اس نے یہ کہا کہ ہمیں اس سے جیلسی بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ جیتتا بھی ہے کسی کام میں تو اس کے بعد یہ بالکل ایک سینٹ کی طرح اپنی ساری سکسیس عوام کے اندر بانٹ دیتا ہے۔ تو باہر کی دنیا کے لوگ یہ کہہ رہے تھے گنگا رام کے بارے میں، اور انفارچونیٹلی ہم نے مجسمے توڑ دیے اور جوتوں کے ہار پہنائے، منہ پر کالخ ملی، اور اب آج کی جنریشنز بھول ہی گئیں۔ اس کے علاوہ معاشرے کی بہتری کے لیے سب سے بڑا جو ان کا ایک اور ویژن تھا وہ یہ تھا کہ جو خواتین بیوہ ہو جاتی ہیں، ان کے ہسبینڈس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیوں ان کو معاشرے سے علیحدہ کر کے، آئسولیٹ کر کے ان پہ ظلم کیا جاتا ہے، کیوں ان کو بی کلاس سٹیزن بنا دیا جاتا ہے، کیوں ان کو اس کے بعد میں اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ اور اس کے لیے انہوں نے ہمیشہ اس بات پر سٹریس دیا کہ ہندو وڈوز جو ہیں ان کو دوبارہ شادی بھی کرنے دی جائے، اور ساتھ ساتھ ان کی بہتری کے لیے انہوں نے بہت سے ادارے بھی سیٹ اپ کیے۔ ہندو وڈوز کے لیے جو انہوں نے ادارہ سیٹ اپ کیا وہ کل کو جا کے فاؤنٹین ہاؤس بنا، جہاں پر آج سائیکیٹرک اسسٹنس دی جاتی ہے بہت سے مریضوں کو لاہور کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ فیصل آباد کے ساتھ بہت بڑی زمین ان کو جب ملی، 5000 ایکڑ انہوں نے خریدی اس کو، تو 5000 ایکڑ کو انہوں نے فرٹائل لینڈ میں کنورٹ کیا، وہاں پر ایریگیشن کا پورا ایک نیٹ ورک سیٹ کیا، اس کے پاس ایک ریلوے لائن بچھوائی۔ آج اس پورے گاؤں کو گنگا پور ولیج کہا جاتا ہے، گوگل میپ پہ سرچ کیجئے، فیصل آباد کے پاس آج بھی مل جائے گا آپ کو۔ بہت سے ایسے ٹاؤنز، ایسے قصبے، ایسے گاؤں اور ایسے ضلع ہیں جو گنگا رام کے ہاتھ کے ڈیزائن ہوئے ہوئے ہیں، لیکن وہاں کے عوام کو بھی شاید پتہ نہ ہو ان کا۔ ساتھ ساتھ گنگا رام ایک بات کہا کرتے تھے، بڑی اینیکڈوٹل تھی، کہ یو سر یو ٹاک آف کلچر اینڈ کلچر، کہ ہر کوئی کلچر کی بات کرتا ہے، آئی نو اونلی آف ون کلچر اینڈ دیٹ از ایگریکلچر، میں صرف ایک کلچر کو جانتا ہوں جو ہے ایگریکلچر، کیونکہ اس دور میں ان کو معلوم تھا کہ اگر اس قوم کو آگے بڑھانا ہے تو یہاں کی کسان کی حالت بہتر کرنی پڑے گی۔ اور دوسری چیز یہ کہ بہت سے لوگ اس وقت انقلاب کی بات بھی کر رہے تھے، بہت سے لوگ وائلنٹ قسم کے احتجاجوں میں شریک بھی ہوا کرتے تھے۔ گنگا رام کا ویژن یہ تھا کہ اگر آپ ڈیولپ ہو جائیں اور اگر آپ ترقی کر جائیں تو اس کے بعد آپ کو شاید اپنے رائٹس کے لیے بھی چیخنا نہ پڑے، کیونکہ اگر آپ ریسورس رچ ہو گئے تو ہر کوئی آپ کی بات سننا شروع کر دے گا۔ اسی لیے ان کے اندر آپ کو ایک مختلف فلیور دکھائی دیتا ہے جدوجہد کرنے کا، جو کہ ڈیولپمنٹ اور معاشرے کو اکنامکلی اپ لفٹ کرنے کی جدوجہد تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ چائلڈ میرجز کے بھی شدید خلاف تھے اس دور میں۔ ان کا ویژن آپ دیکھیے کہ وہ 1920s میں، ارلی 20th سینچری کے اندر چائلڈ میرجز کے خلاف کیمپین کر رہے تھے۔ اپنی زندگی میں تو وہ اس کو بین نہیں کروا سکے، لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد 1931 میں جناح صاحب کی اسسٹنس سے شردا بل جو پاس ہوا، اس کے بعد اسمبلی نے یہ کہا کہ چائلڈ میرجز نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان میں 2024 میں آج بھی کھلے عام کلیرکس بہت سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کیا بری بات ہے، لیکن گنگا رام ایک صدی پہلے وہ سوچ رہا تھا جو آج یہاں پہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا۔ اتنا فارورڈ لوکنگ آدمی تھا۔ اس کے بعد گنگا رام ٹرسٹ ہاسپٹل جو بنا، جو کہ ان کے خاندان نے بنوایا، وہ فاطمہ جناح کالج یونیورسٹی میں کنورٹ ہوا، جو آج فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی ہے لاہور میں، جو کہ میڈیکل کے گریجویٹس کے لیے ایک بہت ہی ایمبیشس ایونیو بھی ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہ
اسی فیملی نے دلی کے اندر بھی ہسپتال بنوایا، گنگا رام ہاسپٹل، جو کہ وہاں کے بھی آج بہترین اسپتالوں میں سے ایک گنا جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ اکالی دل کی جو تحریک تھی، جب گرو کا باغ کا گردوارہ ان کو دیا نہیں جا رہا تھا، وہ ریکلیم کر رہے تھے، تو گنگا رام نے وہ ساری زمین ہی خرید لی۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ تمہارا ہے، اس کے آس پاس جو زمین ہوگی وہ بھی میں خرید کے تمہیں دے دوں گا۔ سکھ کمیونٹی بھی ان کو ڈیپلی رسپیکٹ کرتی ہے بیکاز آف ہز سروسز۔ لیکن جس شہر کے لیے وہ سب کچھ کیا، دوبارہ 10ویں بار یہ کہوں گا، وہاں وہ آج یاد نہیں کیے جاتے انفارچونیٹلی۔ اور گنگا رام کا اختلاف اس وقت کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ سے بھی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف کسی بھی بڑے سیاسی لیڈر کے دراصل کیرزما کا شکار ہو کے اپنے آپ کو بھول جائیں۔ انہوں نے وہاں بھی یہ روایت رکھی کہ میرا اپنا مائنڈ ہے ڈیولپمنٹ کا، اور میرا اپنا مائنڈ ہے سوچنے کا۔ گاندھی جی کو بھی انہوں نے بہت سے لیٹرز لکھے اور اس میں ان سے ڈس ایگری کیا۔ جب گاندھی صاحب نے اس بات پر سٹریس کیا کہ دراصل جو سپننگ ویل ہوتا ہے، یعنی کہ چرخہ جس کو ہم کہتے ہیں، اگر یہ ہر کوئی سیکھ جائے تو روٹی کما سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے۔ گنگا رام نے ڈس ایگری کیا، کیا کہا کہ ان مائی اوپینین، گنگا رام کنٹینیوڈ ان ہز لیٹرز ٹو گاندھی جی، اسپننگ کین نیور پے آلدو ویونگ کین پے، کہ اسپننگ سے آپ کوئی خاص پیسے نہیں کما سکتے۔ اباؤٹ دا اسپننگ ویل لیٹ می ٹیل یو دیٹ انکم فرام ورکنگ دا اسپننگ ویل آل ڈے از ناٹ مور دین این آنا اینڈ اے ہاف۔ سارا دن بھی آپ چرخہ گھماتے رہیں نا تو آپ کو ایک آنے سے اوپر پیسے نہیں ملیں گے۔ ہو ول ورک فار دا سیک آف دیٹ پیٹی اماؤنٹ، اتنی کم قیمت کے لیے کون کام کرے گا؟ آئی ہیو اسٹارٹیڈ ان لاہور این انڈسٹریل اسکول فار گرلز اینڈ وومن، and by the aid of the sewing machine and the embroidery machine, I guarantee that any woman learning at that school for 1 year is in a position to earn ₹1 a day. If she remains for 2 years, I guarantee ₹2 a day. تو گنگا رام نے یہ کہا کہ امبرائڈری اور سیونگ مشین پہ جو خواتین کام کریں گی وہ 3-4 گنا 10 گنا 20 گنا زیادہ کما سکتی ہیں ان خواتین سے جو کہ چرخہ چلا رہی ہیں۔ اس دور میں ویژن دیکھیں کہ خواتین کی امپلائمنٹ کے لیے وہ ایسے سکول سیٹ کر رہے ہیں جس سے وہ سکلڈ لیبر کا حصہ بن سکیں۔ اور آج پاکستان کے اندر ایسے گانے بن رہے ہیں کہ جو عورت کو دفتر چھوڑنے جاتا ہے اس کے اوپر تو لعنت ہونی چاہیے، جو عورت باہر نکلتی ہے اس کو شرم آنی چاہیے، وہ تو 2 نمبر ہوتی ہے۔ یہ وہ ویژن تھا جو ہم نے کنٹینیو کرنا تھا آگے، جس کو ہم بھول گئے، جس میں ہم نے خواتین کو مین سٹریم کا حصہ بنا کے انٹیگریٹ کرنا تھا معاشرے میں، جس میں ہم نے خواتین کو فرنٹ لائن سولجر بنانا تھا اپنے معاشرے کی اکنامک ترقی کا، لیکن ہم اسے کنٹینیو نہیں کر سکے۔ آگے لکھتا ہے ون آف آور گرلز 15 years old after a training of 1 year has become so expert in the art of embroidery that she can now earn ₹3 to 4 a day by working about 6 hours a day۔ تو اس طرح سے انہوں نے دراصل یہ کہا کہ گاندھی جی جو تلقین کر رہے ہیں وہ ماڈرنٹی کی تلقین نہیں ہے، ان کا اپنا طریقہ ہوگا بات کرنے کا۔ ایک جگہ ٹانٹ بھی کرتے ہیں ان کو کہ آپ اتنا سمپلر لینگویج میں ایموشنل بیانات دیتے ہیں، اسی لیے لوگ آپ کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن میرا تعلق اس سیاست سے کوئی نہیں ہے، میں صرف ڈیولپمنٹ پہ کام کروں گا۔ پاکستان میں شارلٹنز بہت سے ایسے ہیں جو پبلک چیریٹی اور ساتھ ساتھ یہ کہ فلانتھروپی کے نام پہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، لیکن یہ ہوتی ہے فلانتھروپی کہ آپ سیاست کے گند میں گھسے بغیر آپ نے یہ اسٹیبلش کیا کہ میں معاشرے کے لیے وہ کچھ کر سکتا ہوں جو کہ مین سٹریم پولیٹیشین بھی نہیں کر سکتا۔ تو بالآخر گنگا رام کی لیٹ 1920s میں ڈیتھ ہوتی ہے، اور وہ اس وقت لنڈن میں تھے، UK میں تھے، لیکن ان کی یہاں پر استھیاں لائی جاتی اور اس میں سے آدھی ہندوستان میں گنگا میں بہا دی جاتی ہیں، جبکہ آدھی کو لاہور لایا جاتا ہے، اور جو بیوہ خواتین کے لیے انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنایا تھا وہاں پر ان کو دفنایا جاتا ہے، جہاں پہ گنگا رام کی سمادھی آج بنائی گئی لاہور میں موجود ہے۔ بہت سے لاہوریوں کو بھی نہیں پتا ہوگا اس بات کا۔ ان کا ایک ڈریم تھا کہ مرنے سے پہلے میں 30 لاکھ روپے کما لوں، اور جب انہوں نے یہ 30 لاکھ روپے کما لیے تو انہوں نے یہ سارے کا سارا پیسہ بیوہ خواتین کے لیے دے دیا، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اپنی تمام پراپرٹیز بھی ٹرسٹ میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا۔ تو اس ویڈیو کا کرکس یہ ہے کہ ہمیں اگر آج لاہور کی کوئی بات پسند آتی ہے تو اس کا تاج ہمیں گنگا رام کے سر پہ پہنانا چاہیے۔ تو پنجاب کی جو بھی کرنٹ گورنمنٹ ہے، چاہے وہ مریم نواز صاحبہ کی ہے، اس سے پہلے PTI کی تھی، جس کی بھی ہے، میں اب ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آفیشلی گنگا رام کی کنٹریبیوشن کو اسٹیٹ لیول پہ اکنالج کریں اور ایکسیپٹ کریں کہ اس طرح کی عظیم انسان ہمیں چاہیے آج پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں پاک اسٹڈی میں پڑھانا چاہیے، جو کہ ہم نہیں پڑھاتے۔ جھوٹ کا پلندہ بنا کر رکھا ہوا ہے اور ان لوگوں کو سر پہ بٹھایا ہوا ہے جن کا ہم سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ساری زندگی یہاں کے عوام کے لیے کام کرتے رہے، ان کو ہم نے بھلا دیا۔ ان کو کومیموریٹ کرنا چاہیے،
Gangaram should be studied in all curriculums of this country. He should be remembered for his unmatched, unparalleled sort of services for this country and this nation as well. اور خاص طور پہ آج اگر لاہور میں یا کوئی بھی مونٹگومری میں، سائی وال میں کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جو کام کر رہا ہے تو کریڈٹ اس بندے کو جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو یاد رکھے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، جن کو قبول کیے بغیر، ایکسیپٹ کیے بغیر ان کی سروسز کو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو رول ماڈل بنائے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر ہمارے رول ماڈل جنگیں کرنے والے یا مندر توڑنے والے یا اس کے علاوہ پلنڈر کرنے والے، لوٹ کرنے والے تھے، تو پھر آگے والے آنے والی نسلیں بھی وہی کریں گی جو انہوں نے کیا تھا. اس لیے ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو آئیڈیلائز کیا جائے جنہوں نے بلڈ کیا ہے، ڈسٹروائے نہیں کیا. تھینک یو. میوزک جنگا ویسے لائی ہے. Some kind of a long story and you have to define this. یار سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ اپنے ایک سمجھ لیں کہ ہیرو، ایک اس پنجاب نیشن کے جو ہیں وہ ایک مین ہیرو، ان کو ہم بھول بیٹھے ہیں. اور وہی بات کہ گوری دوسرے جو ہیں وہ سارے یاد ہیں ہمیں، جنہوں نے آ کے تباہی مچائی، سارا کچھ لوٹا لٹایا ہمارے ملک کا اور نکل گئے یہاں سے. اور بعد میں جو ہے ان کی کچھ جو نسلیں ہیں وہ ادھر رہ گئیں. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ مذہب چینج کر لینا جو ہے وہ اس سے آپ لوگ جو ہیں وہ جی سارا کچھ ہی چینج کر لیں. اپنے باوجود چینج نہیں کر سکتے آپ لوگ کبھی بھی. آپ بے شک مذہب چینج کر لیں، آپ اپنا جو خاندان ہے، اپنی جو نسل ہے وہ چینج نہیں کر پائیں گے. تو وہ تو وہی رہنی ہے. اب سر گنگا رام جو ہیں ان کا تو ایک نام میں نے سنا ہوا ہے کہ گنگا رام ہاسپٹل لاہور میں ہے. سوائے اس کے یقین کریں ایک یونیورسٹی کا سنا تھا، لیکن وہ بھی ابھی ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ تو چینج کر دیا نام ہی. لعنت ہے لوگوں پہ یار جنہوں نے چینج کیا ہے. کم سے کم جن کا تھا ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے تھا. اور جو ہماری قوم یقین کریں جو پاکستانی ہے خاص کر، ان کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو یہ قصور کن کا ہے. جنہوں نے وہ اوپر نصاب بیٹھ کے بنایا ہے نا ہمارے سٹڈی کا، انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ کے پلندے جو ہیں باندھے ہیں سارے. انہوں نے کبھی ذکر نہیں مطالعہ پاکستان میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ سر گنگا رام جی کا ذکر ہو. وہ پاکستان بننے سے پہلے کیا کرتے تھے، کیا نہیں تھے، ان کا کیا یوگدان تھا بیچ میں، کیا نہیں تھا آزادی کے یوگدان میں، کیا وہ نہیں تھے. لیکن ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھگت سنگھ کے بارے میں بھی کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ گاندھی جی کے بارے میں جو ہے تھوڑا بہت پتہ ہے، وہ بھی نیگیٹو ہی ہے. اور نہرو جی ان کے بارے میں بھی نیگیٹو ہے. تو اس طرح نیگیٹو ہے سارا. اور جو ہے وہ اپنے جو قائد اعظم ہیں فاطمہ جناح ہیں، اور اس کے علاوہ لیاقت علی خان، اس کے علاوہ جو ہے علامہ اقبال، سر سید احمد خان، اس طرح کے نام جو ہے نا وہ ان کا پوری ڈیٹیل ہے. مطلب ان کی بھی پوری نہیں ہے، پی ایچ ڈی ان پہ بھی نہیں ہم کر سکتے. تو ان کی بھی جو ہے وہ زیادہ تر ان کا ہی بتایا گیا جاتا ہے. سر گنگا رام کا جو ہے وہ ذکر کہیں تک نہیں ہے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا. جتنا بڑا ان کا یوگدان ہے اتنا میں کہتا ہوں کہ نہ قائد اعظم کا ہے نہ کسی اور کا ہے. جتنا انہوں نے لاہور کو یا لوگوں کی سیوا کے لیے جو ہے انہوں نے اپنی ساری زندگی سرو کر دی ہے، اپنی ساری جائیداد نشاور کر دی ہے، اپنا ٹائم، اپنا سارا سمجھ لیں کہ اپنی پوری عمر ہی جو ہے وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے دے دی ہے، کسانوں پہ نشاور کر دی ہے. تو مہیلاؤں کی جو ہے وہ اپنا روزگار کے لیے کر دی ہے، تعلیم کے لیے کر دیا ہے، اور اس کے بعد صحت کے لیے بھی لگا دیا ہے سارا پیسہ. تو یار اس بندے کا نام ہونا چاہیے تھا. یہ ناانصافی ہے ہماری قوم، اس لیے تو پاکستان پیچھے سے پیچھے جاتا جا رہا ہے. جو حقیقت ہے وہ ہم لوگوں تک پہنچی نہیں ہے، ہم تک پہنچا سارا جھوٹ. اور جب پتہ چلتا ہے حقیقت کا، یقین کریں ایک دفعہ دل بھی ٹوٹتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ اتنے مہان لوگ جو تھے پاکستان جس وقت بننے سے پہلے جو ہے وہ اس ایریا میں اتنے مہان لوگ تھے جنہوں نے یہ کاریں کیے، یہ کام کیے ہیں. آج لاہور میں اتنی بلڈنگز ہیں، اتنے ہاسپٹل، اتنے سکول، یونیورسٹیاں، اس کے بعد ایگریکلچر کے حساب سے پورے جو ہے وہ سائی وال کو جو ہے بدل دیا، 50,000 ایکڑ لے کے بنجر زمین کو جو ہے وہ سرسبز و شاداب کر دیا، اور لاہور میں جو ہے درخت لگا دیے. یقین کریں اور ایسے بندے کو سلوٹ ہے، لیکن ذکر تک نہیں ہے پاکستان میں. شرم آتی ہے اور شرم آنی چاہیے پاکستانیوں کو. اور سر گنگا رام کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے. مذہب چاہے کچھ بھی ہو، ان کا مذہب اپنا آپ کے پاس، ان کے پاس. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے لیے انہوں نے کیا کیا ہے.
ہمارے ملک کے لیے کیا کیا انہوں نے، پنجاب کے لیے کیا کیا. باقی جو لوگ ٹھیک ہے پروونس کو نہیں یاد رکھنا نہ رکھیں، پنجاب کو یاد رکھنا چاہیے تھا، چاہے وہ انڈیا والی سائڈ ہو چاہے پاکستان والی سائڈ ہو، پنجاب کو یاد رکھنا چاہیے تھا سر گنگا رام کے بارے میں. لیکن ہم جو ہے پنجابی، ہمیں بس پاکستان کی تو بات ہی نہ کریں، کیونکہ پاکستان ہم جب پیدا ہوئے تھے ہمیں نہیں تھا پتا، ہم نے تعلیم لی اس حساب سے ہمیں پتہ چلے گا، جیسی تعلیم لی ہم نے، جیسی تعلیم لی اسی حساب سے پتہ چلے گا، یا ہماری نسلوں کو جو ہے جیسی جیسی تعلیم لیتے جا رہے ہیں، جو کتابوں میں لکھا ہو وہی تعلیم لیں گے. تو یہ قصور ان کا ہے جو کہ ہمارے بڑے تھے، جنہوں نے کتابوں میں نصاب بنائے. مطالعہ پاکستان، جو پاکستان کے بارے میں کتاب بنی ہوئی ہے جس کو جو ہے وہ پڑھاتے ہیں ہسٹری، وہ اس میں جو ہے وہ سر گنگا رام جی کا ذکر ہونا چاہیے تھا، ان کے جتنی بھی یوگدان تھے ان کا ذکر ہونا چاہیے تھا. تو آج دنیا کو پتا، آج پاکستان اور پنجابیوں کو پتا ہوتا کہ وہ کون تھے، انہوں نے کیا کیا ہے، ہمیں پتا ہوتا. ہمیں پتا تک نہیں ہے، ہمیں واقعی نہیں پتا تھا. میں تو اپنی بات کروں گا، مجھے واقعی نہیں پتا تھا، یہ ویڈیو دیکھ کے سارا پتا چلا ہے مجھے. تو شرم والی بات ہے یہ ہمارے پاکستانیوں کے لیے. قصور ہمارا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں جب ایک چیز کا پتہ ہی نہیں، اب پتہ چل چکا ہے، اب ہم سرچ بھی کر لیں گے، دیکھ بھی لیں گے، اور اب ہم تقریباً 50% تو ہمیں پتہ چل بھی چکا ہے. تو جب پتہ ہی نہیں ہے ایک بندے کا، اب جس بندے کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، تو اس کا کیا ہم نے سرچ کرنی ہے. کچھ لوگ کہیں گے بیچ میں کہ آج انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں، یہ کر. جب آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو ہنٹ ہی نہیں ہے کسی چیز کی، تو آپ کیا سرچ کریں گے؟ کچھ بھی سرچ نہیں کریں گے. ہاں اگر کبھی ہم نے پڑھا ہوتا کتابوں اپنوں میں، چلو ایک چیز دو چیز کا یوگدان ہی پڑا ہوتا کہ سر گنگا رام کا بھی جو ہے وہ کردار ہے ایک بیچ میں، پھر تو ہمیں پتا ہوتا کہ کوئی ہستی تھی ایسی، کوئی ایک بندہ تھا ایسا جس نے یہ کام کیا، ہم بھی سرچ کرتے. جیسے بھگت سنگھ کا جب ہمیں پتا چلا تھا، اس وقت بھگت سنگھ کے بارے میں بھی کافی کچھ بھی نہیں تھا پڑا ہوا، لیکن جب پتا چلا، ہنٹ ملی، تو تب سرچ کیا، تب پتا چلا کہ انہوں نے کیا 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 ہے. تو پتا چلنے کے بعد ہی پتا چلتا ہے نا، بندہ سرچ کرتا ہے. جب پتہ ہی نہیں ہے پاکستانی پنجابیوں کو، پتہ ہی نہیں ہے اپنے ہیروز کا، اپنے لوگوں کا پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مذہب چینج کر لیا بس ختم، جو بھی تھا وہ ختم. وہ کون سا یار ان کے بارے میں بتانے سے جو ہے وہ آپ کے مذہب پہ کوئی فرق پڑ جائے گا؟ عجیب لوگ ہیں. تو باقی یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے ویڈیو جو کریٹ کی ہے، میں ان کو جو ہے سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک جو ہے انفارمیشن دی ہے لوگوں تک. پاکستانی لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور انفارمیشن لوگوں تک جائے گی، کچھ لوگوں کو پتہ چلے گا، اس سے آگے آگے بڑھتی جائے گی. تو کسی کا جو ہے وہ نام جو ہے وہ جو اچھے لفظوں میں لینا چاہیے وہ لوگوں کے ذہن میں آئے گا اور اچھے لفظوں میں لیں گے. میں خود سلوٹ کرتا ہوں سر گنگا رام کو. جی بالکل، امپیکٹ نو ڈاؤٹ جی پرسنالٹی کا ہوتا ہے، اور جو امپیکٹ انہوں نے اس پرسنالٹی کا بتایا ہے سر گنگا رام، اور نام میں نے سنا ہوا تھا کیونکہ میں لاہور میں تھا کارلے کے نام پاس تو میں نے میں بھی سنا ہوا ہے نا، گنگا رام ہاسپٹل کے بارے میں سنا دو ہوا ہے. ہزار تیرہ چودہ میں تھا، 14 کے بعد. تو میرے دوست بیمار ہوئے تھے، تو میرے خیال میں اسی ہاسپٹل میں سیم نام کا تھا، اور وہاں پہ جو ہے وکیلوں کی کچہری وغیرہ جو ہے وہ وہاں پہ لگتی ہے، اور بھی ایک دو بلڈنگ ہے، اور میرا نام ذہن میں نہیں آ رہا، اور اس کے نزدیک ہے، حالانکہ چھوٹا سا تھا. لیکن ایک چیز دیکھنے لائق تھی کہ لاہور میں میں نے ویسے بھی ویڈیوز دیکھی، اس کے بعد میں نے خود بھی 3 سال جو ہے ایکسپیرینس کیا اس چیز کو. میں نے بلڈنگ جو ہے جتنی بھی دیکھی ہیں وہ بنی ہوئی، جن کو تھوڑا بہت سنبھالا گیا ہے، ان کا آرکیٹیکٹ جو ہے نا وہ بڑا اولڈ ورژن ٹائپ جو ہے نا لگا ہے مجھے، اور سٹیوں کی نسبت. انہوں نے بھی بیچ میں مزمل بھائی نے بھی اس چیز کا ذکر کیا، کیونکہ انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ ڈفرینٹ نظر آتا ہے بڑا، وہ راجاؤں کا مغلوں کا وہ مکس جو ہے نا وہ کمبینیشن لگتا ہے، لیکن کیا کہ ڈفرینٹ تھا. اور سب سے جو چیز تھی اچھی وہ وہاں پہ جو شجر کاری کی گئی ہے، ہریالی کو، وہ اس چیز کو پریفر کیا گیا. آج کل کے دور میں، ہاں اگر کہہ لیں کہ 90s کے دور میں ہمارے پنجاب میں بھی یہ چیز کافی تھی، اس ایریا میں، پنجاب کے اس ایریا میں، کہ یہاں پہ بھی لوگوں کے گھروں میں 3 4 درخت ہوں گے. کسی نے کوئی باہر اگر سڑک پہ کوئی ایریا ہے یا کسی کی کھلی زمین ہے، وہاں پہ بھی اس درخت لگے ہوں گے. لیکن ناؤ ان ڈیز وہ ختم ہو گیا ہے. میں نے ایریل ویو دیکھا ہے اپنے بہار کا، یہ اپنا گاؤں ہے جو ہمارا، وہاں کا میں نے ایریل ویو دیکھا ہے. کوئی 2 دن پہلے کسی نے ڈرون سے شاٹ لیا ہے. وہ یقین مانے اس میں مجھے سائڈ پہ ریالی نظر آئی ہے، بیچ میں لگا ہے کہ پتھر کا ٹکڑا ہے بہت بڑا. فیل ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ گارن نظر آتے ہیں، لیکن فیل ہوا ہے کہ پتھر کا ایک بیچ میں ٹکڑا ہے، اس کے ارد گرد جو ہے وہ ہریالی ہے. اور وہ بھی ہریالی وہ والی نہیں، وہ تو لوگوں نے فصلیں لگائی، ہریالی وہ کہ درخت لگے ہو.
جہاں پہ ہماری روڈز پہ درخت لگے بہت ہوئے تھے، کم ہے، بہت پرانے درخت لگے ہوئے ہماری تھے، زمینوں میں بھی درخت کم ہو گئے ہیں نا۔ کم ہو گیا نا، مطلب ایک تو فصل لگی ہوتی ہے نا، اس سے ہریالی ہوتی ہے، ایک درخت لگے ہوتے ہیں اس کا امپیکٹ الگ ہوتا ہے۔ یہ ہماری روڈ بنی ہے، اس کے سائڈ پہ اتنے درخت لگے ہوئے تھے، یقین مانے، اور وہ اتنے سال پرانے تھے، اور چار بندے اگر تین بندے ملتے ہیں نا تو ایک دوسرے کا بازو پکڑتے ہیں تو اس کو نیچے سے اس کا تنا جو ہے اتنی موٹائی میں تھا، تو صاحب لگا لیں اونچائی میں تھے درخت اس ایریے میں۔ جیسے بائک انٹر ہوتی تھی نا تو وہ ٹھنڈک کا جو ہے نا وہ ایک فیلنگ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتی تھی۔ جیسے وہ بتا رہے ہیں نا کہ لاہور میں ٹیمپریچر آپ کو سائے کے نیچے جو ہے ڈاؤن نظر آتا ہے اور آپ سکون میں ہوتے ہیں، وہ امپیکٹ چیز ڈالتی ہے۔ انہیں پتا تھا، اس بندے کو اس ٹائم پتا تھا کہ یار یہ دو چیزیں امپیکٹ ڈال رہی ہیں، ان کا بھی بیچ میں ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، ایک تو شجرکاری اور دوسرا جو ہے زرعی کام جو ہے کسانوں کو، ٹھیک ہے، پریفرنس دینا، ان کو آگے لے کے آنا۔ تو اس وقت اس بندے کو پتا تھا، اس نے اس مائنڈ سیٹ کا مطلب یوز کیا اور وہ اپنی زندگی کو سمجھے اس سائڈ پہ انہوں نے لگایا۔ لیکن آج کل کے لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی اس چیز کی، ٹھیک ہے، لوگ خود کیوں نہیں کر رہے؟ اب یہاں پہ گاؤں میں کسی نے کیا ہے، وہ ایک ویلفیئر سوسائٹی جیسے بنی ہوتی ہیں تو وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، گاؤں میں سٹیز میں اس طرح کام کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے فنڈ پہ کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ ادھر سے فنڈ لیا ادھر سے لیا، لیکن انہوں نے کوشش کی، انہوں نے ایک باغ کریٹ کیا، ایک ایریا جو ہے مختص کیا، وہاں پہ درخت لگائے، آنے والے وقت میں وہ درخت ظاہر بات ہے گرو کرنا ہے انہوں نے، تو وہ تھوڑا بہت تو امپیکٹ ڈالے گا نا۔ کسی بیوقوف جاہل کے بچے نے جناب وہ تھوڑی بہت جو گراس نیچے خشک ہوتی ہے اس میں جان بوجھ کے چار جگہ پہ آگ لگائی، ایک جگہ پہ نہیں لگی تو دوسری پہ لگائی، دوسری تو تیسری پہ لگائی، چوتھی جگہ پہ لگائی تو وہ آگ جو ہے پراپر وہ پکڑ گئی، تو وہ پورے کا پورا باغ درختوں سمیت جل گیا۔ اب ادھر اس کے قبرستان میں بھی ان کو کہا ہے کہ آگ نہ لگایا کرو، لیکن یہاں پہ بھی آگ لگا کے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے درخت ہوتے ہیں وہ جلا وہ دیتے جلا ہیں۔ دیتے ہیں، تو وہاں پہ تو مطلب ٹھیک ٹھاک گرو کیے ہوئے درخت اور لوگوں نے محنت کی ہوئی تھی، تو مطلب وہ انہوں نے جلا دی۔ اب وہ بندہ فیس بک پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے، یار دیکھو یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ ہو تم لوگ مسلمان، پھر تم کیا تم انسان تو بن لو پہلے، اس طرح کی حرکتیں کرو گے؟ کون سی دشمنی ہے آپ لوگوں کو ہمارے ساتھ جو اس طرح؟ ان لوگوں ان چیزوں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو آپ کے آنے والے مستقبل کے لیے بہتری کے لیے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو میرے پاس آئے، منہ سے ہے تو منہ سے بات کریں، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ مطلب اس بندے کی اتنی محنت، اب اس جن لوگوں نے کیا ہے اب اس کے بھی بچے ہوں گے، فیملی ہوگی، اب انہوں نے سروائیو کرنا ہے، تو بھائی وہ آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے چیزیں تھیں۔ سمجھ لیں کہ ایک خزانہ تھا جو ایک کمیٹی تھی کر لیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے بینک اکاؤنٹ ہے تو بعد میں آپ نے سیونگ توڑنی ہے تو آپ نے یوز کرنی ہے، کیونکہ وہ ایٹماسفیئر پہ امپیکٹ ڈالتی ہے، آکسیجن لیول جو ہے زبردست رکھتی ہے، گرمی میں جناب آپ کو وہ اس پہ کمی لے کے آتی ہے، اور موسم جو ہے لیول رکھتی ہے، بہت ساری چیزیں یاد ہیں، لیکن لوگ سوچتے نہیں ہیں۔ اور وہ اس بندے کی سوچ میرے خیال میں پاکستان کے 50%، میں بہت زیادہ بول رہا ہوں I know that، لیکن 50% لوگوں کی بھی سر گنگا رام جیسی سوچ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں امپیکٹ آ سکتا ہے، معاشرہ چینج ہو سکتا 50%، ہے۔ میں کہتا ہوں 10% کی بھی آ تو جائے وہی تب بھی میں کہہ پیر رہا پڑ میں سکتے ہیں۔ 50 بہت زیادہ کہہ رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ چلے 10 ہی کر لیں، تو عموماً اگر آئے تو میرے خیال میں ایک اگر کاؤنٹ ورک ہوتا ہے اس طرح، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے دوسری سٹیز پہ وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جاتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ بندہ یہاں پہ ٹریول کرتا کہتا ہے کہ چلو ہمارا گاؤں یا ہماری سٹی تو ڈیولپ ہو چکی، تھوڑا بہت جہاں پہ ہو چکا، چلو یار اس کام کو بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح وہ آہستہ آہستہ چیز جو ہے وہ بڑھتی جائے گی، اور پارٹ بائی پارٹ جس طرح بزنس کی آپ کی شاخیں بنتی ہیں اسی طرح وہ شاخیں بنتی جائیں گی، اور لوگوں میں اویئرنیس آٹومیٹکلی آتی جائے گی۔ لیکن ابھی وہ اویئرنیس ہے کہ دوسرا کرے، میں نے نہیں کرنا، مطلب وہ درخت لگا لیا نا تو پانی دینے کے بھائی تو پانی دے دے گا تو کیا ہوگا، تو نہیں بھائی وہ اس نے لگایا بھائی وہی خیال کرے۔ اچھا اس کو کوئی جانور کھا رہا نہ ہے تو یہ نہیں کہ اس کو سائڈ پہ کر دے یا اس کو تھوڑی بہت ٹیک کیئر کر دے، نہیں، باہر ہم نے پودے لگائے ہوئے تھے، ہمارے گھر کے باہر لگے ہوئے تھے، اور وہ جالی بھی لگی ہوئی ہے سائڈ پہ نا، وال لگی ہوئی ہے اس جالی، تو مطلب اس کو کیئر کیا ہوا، مطلب کہ ایک دو جانور نہ کھا لے، ایک جانور چڑھ کے اوپر سے کھانے کی کوشش کر رہا ہے، 10 بندے وہاں پہ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اور ان کو اتنی توفیق نہیں ہو رہی بھائی وہ اس جانور کو ہٹا دے سائڈ پہ کر دے، ٹھیک ہے، وہ پودا خراب کر رہی ہے، نہیں اس پہ کوئی خیال نہیں۔ اگر کوئی یہاں پہ وہ حساب ہے کہ درخت کٹ کے گرتا ہے نا تو وہاں کو افسوس نہیں ہوتا کہ یار وہ کٹ کے گر گیا، درخت تھا یار، ٹھیک ہے، اور ایک اور کمی ہوگی، ان کو افسوس ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں وہ اکھڑ گیا بارش کی وجہ سے گر گیا، پھر ہم نے وہ بھائی گر گیا تو نئے لگا دو،
کوشش تو کرو، ٹرائی تو کرو. ایک بندہ اگر کر رہا ہے یہاں پہ گاؤں میں تو میں تو سپورٹ کر رہا ہوں اس کو. ایسے بندے کو کرنا چاہیے. آپ کی جو بھی اس سے دشمنی ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن آنے والے وقت کے لیے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور کیا نام ہے، سر گنگا رام نے کوشش کی، اور ان کا اتنا بڑا نام اتنی ہر جگہ میں ان کا جو ہے کہہ لیں یوگدان ہے، ہر جگہ میں، ہر چیز میں. ٹھیک ہے، بلڈنگ لے لیں، یہاں پہ کچھ بھی وٹ ایور جو بھی آپ اٹھاتے ہیں لاہور میں تو آپ کو پتہ چلتا ہے وہ ہے، لیکن اس بندے کا نام نہیں ہے کہیں پہ. اور یہ آپ ہسٹری میں فیک چیزیں پڑھا رہے ہیں تو پھر کس طرح ہوگا؟ ہم کہیں پہ جا کے اگر کئی جگہ پہ ایسے بولنے کا موقع ملتا ہے تو ہم وہاں پہ 10,000 بندہ ہے یا 1,000 بندہ ہے، ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں سر گنگا رام نے لاہور کی کریشن کی. تو بھائی پتہ نہیں کتنے جوتے آئیں گے ہماری طرف. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ لوگ کو ریڈیکولس. علم ہی نہیں ہے نا، ہاں، تو علم بھی نہیں ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں مذہب کو بیچ میں لے مذہب آتے ہیں کو نا. لے کے آتے ہیں کہ سر گنگا رام، تو مطلب کہ وہ ایک ہندو سناتن دھرم سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ ہمارے ریلیجن میں نہیں تھے. ہاں، آپ کے ریلیجن میں ہوتے پھر آپ نے عزت کرنی تھی، نہیں کرنی تھی انہوں نے عزت. انہوں نے کسی ریلیجن کی بھی نہیں کرنی تھی. کیوں؟ ان کو اچھی نہیں لگتا کہ بھائی اب کو. ایدی صاحب ہیں، ایدی صاحب کی مثال دیتا ہوں. ایدی ہاں، صاحب ہیں، ٹھیک ہے، کراچی میں، انہوں نے بالکل اپنی ساری جائیداد جو ہے وہ یتیم بچوں اور بچیوں پہ لگا ہاں، دی ہے، ٹھیک بالکل ہے. وہ بالکل یتیم بچوں کو جو ہے وہ پالتے ہیں. اب کوئی جو ہے وہ ایک جوڑا اٹھتا ہے اور ریلیشن رکھتا ہے، مطلب کہ اپنا لیونگ ریلیشن شپ، اور بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ سنبھال نہیں پاتے، وہ پھینک جاتے ہیں. تو پھر وہ انہوں نے جو ہے وہ جھولے رکھوائے انہوں نے لاہور میں کہ اگر کوئی ایسا بچہ ہو ناجائز بھی ہو تو وہ اس جھولے میں ڈال دیں، اس کی جان نہ لیں، ہم اس کے سنبھالنے کی ذمہ داری لے لیں گے. جھولے رکھے ہوئے ہیں اس طرح کے، ٹھیک ہے، لاہور میں کئی جگہوں پہ. تو اس پہ بھی اعتراض ہے. پاکستان کے مذہبی جماعت کے ایک بڑے لیڈر نے اعتراض اٹھایا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ فروغ دے رہے ہیں جی اس چیز کو کہ جی یہ بچے جو ہیں پیدا کریں اور ہمیں دیتے جائیں. انہوں نے تو اس لیے کیا کیونکہ مارنے سے بہتر ہے ان بچوں کو آپ ہمیں دے دیں، ہم پال لیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زنا کو جو ہے فروغ دے رہے تھے، لیکن مذہبی جماعت نے پھر بھی ان کو غلط قرار دے دیا، حالانکہ وہ اپنی طرف سے بچوں کی جان بچا رہے تھے. یہاں پھر آپ مطلب کس طرح وہ جس طرح ان کی تذلیل کی گئی ہے. ٹھیک ہے، ان کا اسٹیچو تھا، ان کی تذلیل کی گئی ہے، اور یہ بنتا ہے اب اس چیز کا. اب اصل میں جو کہانیاں ہم نے سنی ہیں جناح کے بارے میں، اور ساری کہانیاں جو پس منظر چلی ہیں جو بیسک تھی، ٹھیک ہے، اور ابھی لوگ جو ہے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا انہوں نے جناح کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ مطلب اس طرح کے یہ کیا وہ کیا، اپنے مفاد کے لیے اور چند لوگوں کے لیے ایک قسم کا کریٹ کیا گیا. مطلب اب ان کا پتلا ہوا اگر وہاں پہ پاکستان میں یہاں پہ اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کیا جائے. ٹھیک ہے، ایک قسم کی انہوں نے بھی پاکستان کی ایک قسم کی کریشن ہی کی نا. ٹھیک ہے، الگ کیا اور ایک کریشن کی. یہاں پہ بھی وہی صاحب ہے. لیکن یہ ہے کہ پریفرنس دینا جو ہے بہت ضروری ہے، اور کچھ چند لوگوں کو آتا ہے کہ کسی کے اوپر توجہ دینا اور انہیں عزت دینا. وہ کچھ چند بندے ہیں پاکستان میں جو رسپیکٹ کرتے ہیں اس چیز کی وداؤٹ اینی کنکلوژن کہ ریلیجن اس کا کیا ہے اور کیا اس وہ کام کو پریفر دیتے ہیں کہ اس بندے نے کام کیا کیا ہمارے لیے. لیکن لیٹس سی دیکھیں کہ آج کل کی حکومت میں لوگ جو ہیں کام کس طرح کرتے ہیں، اور کوئی اور نام آتا ہے یا نہیں آتا، دیکھنے لائق ہوگا. جی جی بالکل جی، ہم نے چوروں، لٹیروں اور گنڈوں کو اپنا ہیرو بنایا ہوا ہے. ان کے نام پر ہم مزائل بناتے ہیں، کبھی کچھ چیز بناتے ہیں، کبھی جگہوں کے نام رکھتے ہیں. لیکن جو اصل میں ہیرو ہیں ان لوگوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور ان لوگوں کے جو چیزیں ہیں ان کو بھی چینج کر کے نام چینج کیے جا رہے ہیں، صرف اور صرف کٹر پنتھی کی وجہ سے، جہلیت کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ ان کے اوپر مسلم کا ٹھپا نہیں لگا ہوا. اگر وہ ٹھپا لگا ہو تو وہ ہیرو تھے. کہیں نہ کہیں ترقی یافتہ جو کام ہے ان چیزوں کو لے کر مد نظر جب رکھنا چاہیے تو پھر وہاں پہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کس دھرم کا بندہ ہے. وہاں پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے ڈیولپنگ کے لیے کام کتنے کیے ہیں، اس نے سوسائٹی کے سدھار کے لیے کتنا سٹرگل کیا ہے. تو جو سر گنگا رام جی کا سٹرگل ہے سوسائٹی کے لیے، انہوں نے جو چیزیں کی ہیں اپنی طرف سے بھی جو وہ کر رہے تھے، جو ان کی کیپیسٹی تھی اس کے مطابق انہوں نے کافی ایسے بڑے بڑے کام کیے ہیں جو کہ میں کہتا ہوں کہ ایک تعریف کے قابل ہے. جیسا کہ بیوہ عورتوں کے لیے انہوں نے 30 لاکھ روپے ان کا خواب تھا کہ میں نے جمع کرنی ہے. ان کا ایک ٹارگٹ تھا زندگی میں. انہوں نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے بعد وہ 30 لاکھ روپے جو ہیں وہ بیوہ عورتوں کو دیے. اس سے پہلے جو سکھ برادری کی لڑائی چل رہی تھی وہ بیچارے کھجل اور خوار ہو رہے تھے، لیکن برٹشوں سے وہ جگہ خریدی اور خرید کر ان کو دی اور کہا یہ آج کے بعد تمہاری ہے.
یہ بہت بڑا کام ہے. کافی سارے ایسے بڑے کام ہیں جن میں ان کا ذکر ہونا بڑا ضروری ہے. لاہور کو انہوں نے سرسبز بنایا ہے, وہاں پہ درخت لگائے ہیں, وہاں کا ایک ماحول بنایا ہے, وہاں پہ تاریخی عمارتیں جتنی بھی ہیں وہ بنائی ہیں. تو ایسے بندے کا نام سٹڈی میں نہ ہو, میں کہتا ہوں کہ اس ملک کے لیے بدقسمتی ہے. اور یہ نہیں کہ یہ نان مسلم ہے تو ان کے ساتھ اس طرح ہوا ہے. ہم نے یہاں پہ مسلمان ہیرو کو بھی کھجل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ذلیل اور خوار ہو کر سسکتے ہوئے مرتا دیکھا ہے. کہ پاکستان کے جو ڈاکٹر عبد القدیر خان ہے وہ بہت بڑے سائنسدان تھے, وہ تو مسلم تھے, وہ کوئی ڈاؤن مسلم تو نہیں تھے نا, لیکن ان کے ساتھ بھی جو اس ملک نے کیا ہے وہ بھی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. وہ بھی جاتے ہوئے یہی کہہ کر گئی ہیں کہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ میں نے پاکستان جیسے کنٹری کے لیے اس یہ کے لیے کام تو کیا. محب وطن ہی نہ کوئی نکلتا اب, ہاں. کیونکہ اب وہ ان کو پتہ ہے جو محب وطن ہوتا ہے, جو وطن کے لیے جان تک دے دیتا ہے, اس کو یاد نہیں رکھا جاتا. تو یہ ماجرے حالات نہیں ہیں ہیں. اس ملک کے. پھر کہتے ہیں کہ یہ ملک ترقی کیوں نہیں کرتا. یہ ملک اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے ترقی نہیں کرتا. اس ملک کی سوچ ایک ایسی چل رہی ہے جو ساری دنیا سے الگ ہے, جو ساری دنیا سے الگ قسم کی ایک سوچ ہے. بالکل جی. یہ ویڈیو زبردست تھی اور ڈیٹیلنگ ویڈیو تھی. آپ کے اوپینین رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا. ان کی ویڈیو کی لنک اور ماں پارک کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگی. پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پیس.